अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो बिलाखिर इस बात की भी अब तस्दीक हो गई है कि जनरल अज़हर अब्बास के बाद जनरल फैज़ हमीद भी अब रिटायर हो रहे हैं। और ये वीलॉग करने से पहले जो जनरल फैज़ हमीद के क्लोज़ रिलेटिव हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यस, जनरल साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो अब वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। और दोनों जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद ये आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे। और अगर ये वक्त से पहले रिटायरमेंट ना लेते तो इनकी जो असल रिटायरमेंट डेट थी वो अप्रैल 2023 थी। तो आज इस वीलॉग में आपको मैं जनरल फैज़ जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो डेफिनेटली इनका नाम ज़रूर आएगा, राइटली और रॉन्गली, क्योंकि ये डीजीसी जब रहे आईएसआई के अंदर, डीजी आईएसआई रहे, और उसके बाद भी इनका नाम कई हवालों से आता रहेगा। तो आज मैं आपको बुनियादी तौर पर एक बात जो आपसे शेयर करूंगा कि जनरल फैज़ की जो उरूज और ज़वाल की कहानी, इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। और जो मैं मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। शायद इससे पहले मैंने इतना तज़किरा नहीं किया पब्लिकली। मेरे कोई दोस्त यार वो तो जानते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं उनका ताल्लुक ऑब्वियसली चकवाल से है। मेरा ताल्लुक भी चकवाल से है। चकवाल तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन इससे पहले मैंने पब्लिकली ये कभी बात नहीं की। अब क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो इसलिए ये कहने में कोई बात नहीं है। इससे पहले आम तौर पर यही समझा जाता है कि आप कोई बड़े ओहदे पे शख्सियत हो तो हर कोई उनके साथ रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करता है, उनसे ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। तो जब वो सर्विस में थे, डीजी आईएसआई थे या डीजीसी थे, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, इसी वजह से कि शायद लोग कहेंगे कि कोई आप फ़ायदा उठाने के लिए या एवं ही एक शो ऑफ करने के लिए ये बात करें। अब जब रिटायर हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली जब रिटायर हो गए हैं तो मुझे उनसे कोई फ़ायदा तो नहीं मिल सकता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल फैज़ जो हैं चकवाल से हैं, लतीफ़ाल से एक गाँव है, उनसे उनका ताल्लुक है। हमारे उनके साथ आप कह सकते हैं कि फैमिली टर्म्स हैं। उनके जो भाई, उनकी जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनके साथ हमारा उठना-बैठना, आना-जाना। इनफैक्ट चकवाल में जिस एरिया में हम रहते हैं या मेरा जो आबाई घर है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो जनरल फैज़ के मामू हैं जिनका अब इंतकाल हो गया है। इनफैक्ट ये वही उनके मामू हैं जो उनको गाँव से शहर लेके आए थे, जिन्होंने उनको अपने पास रखा था, जहाँ से फिर उन्होंने तालीम हासिल की और बाद में फिर वो कमीशन ले गए और फ़ौज में अब बतौर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा इनकी फ़ैमिली के बारे में। ज़ाहिर है कि कुछ लोग तो जानते हैं, बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चकवाल में एक गाँव है लतीफ़ाल, इनका ताल्लुक वहाँ से है। बुनियादी तौर पर ये एक ज़मींदार फ़ैमिली है, मीन के इनकी ज़मीनें हैं और बेशतर जो इनके ख़ानदान के लोग हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं, या ज़्यादातर एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता रहे। और जहाँ तक इस ख़ानदान के अंदर तालीम की बात है, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की हो या किसी आला ओहदे पर फ़ाइज़ रहे हों। जनरल फैज़ से पहले कोई भी इनका जो फैमिली मेंबर है वो ना तो फ़ौज में रहा, ना किसी और बड़े इदारे में रहा। इनफैक्ट जो इनके ख़ानदान के कुछ लोग थे, इनके भाई-वाई, कज़िन्स वग़ैरह, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे ओवरसी जैसे पाकिस्तान में आम तौर पर होता है, वहाँ पे नौकरी पेशा करते रहे। और एक इनके भाई जिनका नाम भी आता है नजफ़ हमीद, वो पटवारी हैं। और मतलब इसी तरह का जो इनका जो नौकरी पेशा ज़्यादातर ज़राअत के शोबे से ये वाबस्ता रहे। सिर्फ़ 2 इनके फैमिली मेंबर्स, एक जनरल फैज़ हमीद जो ज़राअत के शोबे से निकल के इन्होंने कुछ आला तालीम भी हासिल की और उसके बाद फिर ये फ़ौज में कमीशन भी ले गए। और एक और इनके कज़न थे जो फूफीज़ाद थे, जो मेरे दोस्त भी थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, और अनफॉर्चुनेटली चंद साल पहले उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में वो नौकरी करते थे। और इन 2 के अलावा जनरल फैज़ के ख़ानदान में कोई और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और समझ लें कि जनरल फैज़ ने ही फ़ौज के अंदर आके और फिर इस ओहदे पर पहुँचकर एक नई जो ट्रेडिशन होती है वो सेट की। आम तौर पर ये भी होता है ना कि आपके वैसे तो चकवाल जाना जाता है कि एक मार्शल बेल्ट है, यानी कि आप हर घर में आपको एक फ़ौजी जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। मतलब मेरी अपनी फ़ैमिली में मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, ज़ाहिर है कि वो
والد صاحب میرے فوج میں اور بڑے بھائی میرے ایئر فورس میں رہے ہیں، اسی طرح سے باقی کزنز اور یہ وہ مطلب چکوال میں کہ یہ کوئی بالکل معمول کی بات ہے کہ فوج میں ہونا. تو یہ پہلے جنرل فیض جو تھے پہلے بندے تھے جو اپنے خاندان میں انہوں نے کمیشن لیا پی ایم اے میں، اور اس کے بعد پھر لیفٹیننٹ جنرل بنے. ایک تو یہ وجہ. اب دوسرا جو ہے جو ان کی شخصیت ہے، آئی ہیو سین ہم جب یہ میجر تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ماموں کا گھر ہے ہمارے بالکل ہمارے پڑوسی ہیں. پھر ان کے جو بھائی ہیں نجف حمید، وہ بھی ہمارے ایک وقت پہ ابھی بھی ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن ایک وقت پہ بالکل ہماری اسٹریٹ میں رہتے تھے ادھر. ان کا جب یہ فوج میں تھے، جب چھٹی آنا تو ان کا آنا جانا وہاں پہ ہمیشہ رہتا تھا. اب جو ان کی شخصیت ہے، لوگوں کو تو پتہ چلا جب یہ پہلے ڈی جی سی بنے آئی ایس آئی کے اندر اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ نیم تھے. لیکن جو ان کی شخصیت تھی، ایون جب جنرل فیض بریگیڈیئر تھے تو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ارد گرد اس وقت بھی یہ کافی وہاں پہ پاپولر تھے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب بھی ان کے ہاں آنا جانا، نیکی بدی، کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو تو جنرل فیض جو ہیں ہمیشہ وہاں پہ سینٹر آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹینشن ہوا کرتے، ایون جب وہ بریگیڈیئر تھے. حالانکہ بریگیڈیئر جو ہیں وہ تو آرمی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے شاید ان کی ایک شخصیت ایسی رہی کہ جو سوشل سرکل ہے وہ ان کا بہت بڑا رہا. اور مجھے یاد ہے کہ کیونکہ میں دفاعی امور کی رپورٹنگ کرتا ہوں تو مجھے ظاہر ہے کہ آپ کو کریوسٹی ہوتی ہے. تو میرے جو فوج کے اندر دوست یار تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ جو فیض ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، کیا یہ آگے پروموٹ ہوں گے؟ تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیض جو ہیں ایک دن ضرور لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کیونکہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف بننے کے لیے بہت سی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کب، جو آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے، اور سینیورٹی میں آپ کہاں پہ ہیں، بہت سی چیزیں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ ستارے بھی اگر مل گئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ پاکستان کے آرمی چیف بھی بن جائیں، مطلب کہ ان کو شروع سے ہی اتنا ہائی ریٹ کیا جاتا تھا. اب ان کے کیریئر میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویسے ہی ان کی ریپیوٹ جو ہے ایز اے گڈ آفیسر آرمی کے اندر پہلے سے موجود تھی. جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، اب آپ کا ٹریک ریکارڈ ویسے بھی اچھا ہو اور اوپر سے ایک ایسا شخص آرمی چیف بن جائے جس کے ساتھ آپ نے بیشتر اپنی سروس کی ہو، تو پھر تو آپ کے وارے نیارے ہیں. تو ہوا یہی کہ جب جنرل باجوہ جو ہیں 2016 میں، نومبر 2016 میں پاکستان کے آرمی چیف تعینات ہوئے، تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ میجر جنرل تھے فیض حمید. اور کیونکہ انہوں نے بیشتر اپنا جو سروس تھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ سرو کی تھی، اور فوج کے اندر ظاہر ہے ہر جو آرمی چیف آتا ہے ایک اپنی ٹیم بناتا ہے ٹرسٹڈ لوگوں کی. تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ دنوں کے اندر ہی جب وہ تعینات ہوئے تو جنرل فیض حمید کو پنو آکل سے اٹھا کے سیدھا ڈی جی سی آئی ایس آئی کے اندر تعینات کر دیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی ڈی جی سی، کیونکہ جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اس کو ڈی جی سی ہی دیکھتا ہے. تو ڈی جی سی یہ تعینات ہوئے وہاں پہ، اور جب تعینات ہونے کے بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا جو سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلا کہ فیض حمید کون ہے، یہ نومبر 2017 میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک نے فیض آباد کے مقام پر 21 دن کا دھرنا دیا تھا. اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور وہ دھرنا ایک معاہدے پر ختم ہوا تھا. اور وہ جو معاہدہ جب پبلک کیا گیا تو اس میں باقی جو لوگوں کے دستخط تو تھے ہی، پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا جب میجر جنرل فیض حمید کے دستخط منظر عام پہ آئے تو لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا. تو لوگوں کو تب اندازہ ہوا کہ جو جنرل فیض حمید ہیں یہ ڈی جی سی ہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عام انتخابات ہوئے. عام انتخابات میں تحریک انصاف عمران خان صاحب کامیاب ہوئے، اور اس سے پہلے جو بھی عمل رہا، جو ڈسکوالیفیکیشن اور جو کنوکشن ہوئی، انفیکٹ کنوکشن ہوئی نواز شریف صاحب کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈی جی سی اور کوئی انٹرنل معاملات تھے، اس میں کافی اس میں ان کا رول رہا. جسٹس شوکت صدیقی نے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ الزام عائد کیا کہ جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے تھے پیغام لے کے جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دینا. اور یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ
اب ریکارڈ پہ بھی ہے، بعد میں ظاہر ہے کہ جو بھی چیزیں چلتی رہیں، اور پھر ان کا مزید نام جو ہے ایک پرومیننس میں آ گیا، اور پھر پی ایم ایل این بھی جو ہے جو بھی پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ جو ان کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے، جو بھی نیب نے ان کے خلاف کارروائیاں کیں، اس میں وہ جنرل فیض حمید کو جو ہے ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور انفیکٹ گجرانوالہ میں جو فیمس جو خطاب تھا نواز شریف کا، جس میں پہلی دفعہ انہوں نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا انہوں نے نام لیا تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر جنرل فیض حمید جو ہے وہ ایک ان نون کوانٹٹی نہیں رہے۔ اور پھر جب ڈی جی سی تو تھے ہی، اس کے بعد ان کی ترقی ہوگی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ، کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر کام کیا، لیکن پھر فوراً ہی ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹنگ ایک کہانی ہے، کیونکہ جن کی جگہ پہ ان کو تعینات کیا گیا تھا وہ تھے جنرل عاصم منیر، جو اب آرمی چیف بن گئے ہیں، اور وہ صرف 8 یا 9 ماہ ہی بطور ڈی جی آئی ایس آئی رہے، جو کہ غیر معمولی بات تھی۔ عام طور پر ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے تقریباً 2 سال کے لیے وہاں پہ کام کرتے، تو ظاہر ہے کہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تعینات ہوئے، تو بطور ڈی جی سی بھی ان کا ایک رابطہ رہا، کیونکہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان میں ظاہر ہے کہ جو ڈی جی سی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس میں اس دوران وہ عمران خان صاحب کے بھی قریب آئے، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے پھر تو ان کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا، اور اس میں بہت سے جو میرے خیال میں جو ایک سیم پیج تھا اس وقت، بہت سے تحریک انصاف کے جو کام ہیں یا حکومت گورننس کے یا باقی معاملات ہیں، اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پیش رہے، انہوں نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا، اور شاید یہی وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جب نومبر 2021 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب نے بھرپور اس کی مزاحمت کی، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جنرل فیض حمید اگر ڈی جی آئی ایس آئی نہ رہے تو پھر ان کی حکومت بھی شاید بچ نہیں پائے گی، اور ہوا وہی کہ جب جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کو ریپلیس کر دیا گیا جنرل ندیم انجم کے ساتھ، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں باقی جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک عمران خان صاحب اب سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، انفیکٹ ہٹایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد سے بھی پھر جب جو جنرل فیض ہیں وہ خبروں کی زینت بنتے رہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب نے ان کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہا، تو یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ جنرل فیض کو آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوزیشن ہے اس سے جائے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کرتے رہیں فردر 6 مہینے کے لیے، اور 6 مہینے پہلے ہی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ارلی ریٹائر کر کے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خیال میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اگر جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بننا بھی تھا تو جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آرمی چیف کے امیدوار کو کم از کم کور کمان کرنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت تک جنرل فیض حمید نے کور کمان نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ڈی جی سی رہے، پھر اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہوں نے کور کمان نہیں کی تھی، اور ادروائز بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کنٹینیو کریں گے تو فوج کے اندر جو تقرریاں اور جو تبادلے ہیں اس کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تنازعات پھر چلتے رہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک وقت پر جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید ان کا آپس میں بہت گہرا اور زبردست تعلق تھا، یہ تعلق اس وجہ سے بھی خراب ہو گیا کیونکہ یہ تاثر ابھرا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جب فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ سیاست میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، یا انفیکٹ جو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے سپورٹ دے رکھی تھی 2018 سے پہلے اور 2018 کے انتخابات کے بعد، وہ سپورٹ وہ وڈرا کر لیں گے، تو اس پر کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض ان جرنیلوں میں شامل تھے جو اس بات سے متفق نہیں تھے کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے
اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہی وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا نام جو ہے وہ مسلسل آتا رہا۔ انفیکٹ عمران خان صاحب اس کے بعد جو لانگ مارچ کرتے رہے، جو ڈیفرنٹ وہ ڈیٹس دیتے رہے، جو بھی مطالبات کرتے رہے، یہ عام طور پر الزام عائد کیا جاتا رہا کہ اس کے پیچھے بھی جو ہیں وہ جنرل فیض ہیں۔ انفیکٹ جو نومبر میں بھی جو سارا پلان تھا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا، اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید ہی تھے۔ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کیونکہ جنرل فیض حمید نہیں چاہتے تھے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرے، اور آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ یا تو یہ گورنمنٹ گھر چلی جائے، یا جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کو اس وقت تک ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر مارچ میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب اگر منتخب ہو کے آتے ہیں تو کیونکہ اپریل میں جنرل فیض نے ریٹائر ہونا تھا، تو ایک دفعہ پھر ایک امکان بن سکے کہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنا سکیں۔ تو اینی ویز یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، لیکن اب جب آرمی چیف کی تعیناتی حکومت نے کر دی ہے اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کر دیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عروج جنرل فیض نے دیکھا، تو آج جب یہ ان کے فیملی ذرائع نے بھی یہ تصدیق کی کہ یس وہ اب ارلی ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ساتھ ہی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زوال بھی شروع ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تو تھے آرمی چیف ہر لیفٹیننٹ جنرل جو ایلیجبل ہو وہ بننا تو ضرور چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آرمی چیف کسی ایک نہیں بننا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو دلچسپ پہلو ہے کہ جو جنرل فیض کا نام جوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو ان کے کچھ دوست ہیں یا جنہوں نے جنرل فیض کے ساتھ کام کیا ہے، وہ اس تاثر کی نفی کرتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈی جی سی بھی تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جو بھی وہ فیصلے کرتے تھے وہ آرمی کی جو ہائی کمان ہے ان کی منظوری کے بغیر تو نہیں کرتے تھے، کہ صرف جنرل فیض کے اوپر یہ الزام عائد کرنا کہ یہ ان کا انفرادی فیصلہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی منظوری کے بغیر وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس لیے صرف ان پر الزام ڈالنا کہ پروجیکٹ عمران خان کے پیچھے یا ان کی حمایت کرنے کے پیچھے صرف جنرل فیض شامل تھے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ الگ بات ہے کہ اتنے تنازعات میں وہ گھر گئے، وہ ایک بریلینٹ وہ کہتے ہیں جی آفیسر تھے، اور وہ پرفیکٹ میٹیریل تھے ایک آرمی چیف بننے کا، اور وہ یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر جنرل فیض کو جو اپنی جو کیمپین تھی یا اپنا جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے ڈریگ کیا سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح کی تصاویر جنرل فیض کی، اور یہ تاثر دینا کہ جی شاید یہ ایک یا وہ جنرل ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ان کے اگینسٹ کی، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیقت نہیں تھی۔ دوسرا جو ان کے فیملی ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف نے ان کا کیریئر خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو ان کے ہر جماعت کے ساتھ تعلق تھے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی نیکی بدی ہوئی، ان کے گاؤں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ہر جماعت کے لوگ وہاں پہ ملیں گے، تحریک انصاف کے لوگ بھی جاتے تھے، پیپلز پارٹی کے بھی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی، پی ایم ایل این کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے تمام جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ضرور رہا۔ انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید جب آرمی چیف کی ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو ایون آخری دنوں تک شریف فیملی کے ایک اہم جو ممبر ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ انفیکٹ شریف فیملی کے وہ جو ممبر تھے وہ اس حق میں تھے کہ جنرل فیض حمید کا نام کنسیڈر کیا جائے آرمی چیف کے لیے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ اپنے بڑوں کو کنونس کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانے، کیونکہ ان کے خیال میں جو پی ایم ایل این کی حکومت کا خاتمہ ہو، باقی جتنی مشکلات جو پی ایم ایل این کے اوپر آئیں ان کے خیال میں اس میں جنرل فیض حمید کا مرکزی کردار تھا، تو ہم ان کو کیسے آرمی چیف لگا سکتے ہیں۔ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ انفیکٹ شریف فیملی کے اندر ان کے ایک اہم رکن کے ساتھ ان کا مسلسل ایک رابطہ رہا۔ تو جو جنرل فیض حمید کے فیملی ذرائع ہیں وہ اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ وہ صرف تحریک انصاف کو کہیں سپورٹ کر رہے تھے یا ان کے پیچھے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، یا پولیٹیکل تو نہیں کہنا چاہیے،
جو ان کا پروفیشنل کیریئر ہے ان کے خیال میں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اینی ویز ظاہر ہے کہ اب تو یہ بات پیچھے رہ گئی ہے، آرمی چیف کی دھوڑ سے تو وہ باہر ہو گئے ہیں، اور انفیکٹ اب چند دنوں کے بعد ہی وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہوں گے۔ تو آئی ایم شیور کہ اس حوالے سے کئی ایسی سٹوریاں جو کہیں چھپی ہوئی ہیں، کئی ایسے راز وہ بھی سامنے آئیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی میری کوشش ہوگی کہ ایسی سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ وی لاگ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ لمبا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ایسی انفارمیشن تھی جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج کی وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔